अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस साल एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। ये उनके कैरियर का तीसरा खिताब था और इस खिताब में उन्होंने बहुत अहम निकात पर दुनिया के लीडरों की और आलमी बरादरी की तवज्जो मबज़ूल करवाई। इस खिताब के चंद अहम निकात मैं आपके सामने पेश करूँगा। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया कोविड की जो तबाही है उसको, और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से पाकिस्तान ने कोविड से और कोविड की इस जो पेंडेमिक है इससे पाकिस्तान ने किस तरह मुकाबला किया और किस तरह अपने गरीब आवाम की मदद करने की कोशिश की। दूसरा जो अहम नुक्ता इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है वो माहौलियाती आलूदगी का है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छे अंदाज में ये नुक्ता भी दुनिया के सामने पेश किया कि जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले जो अवामल हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। लेकिन ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ दुनिया में आ रही हैं, इसके जो असरात जिन ममालिक पे हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का नंबर 10वां है, यानी कि बुरे तरीन असरात का सामना जिन ममालिक को करना पड़ रहा है, पाकिस्तान का नंबर उसमें 10वां है, यानी कि पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरा है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के लिए दरख्त लगाने की और दीगर मनसूबों के ऊपर काम कर रही है। फिर उसके बाद जो वैक्सीन का रोल आउट है उसके बारे में भी इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बात की कि एवरीवन एवरीवेयर शुड बी वैक्सीनेटेड, यानी कि दुनिया के हर मुल्क में और हर फर्द को वैक्सीन जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक दुनिया इस पेंडेमिक से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएगी। वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अमीर ममालिक अपने शहरियों को तो वैक्सीन लगा रहे हैं, मगर बहुत सारे गरीब ममालिक में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है और वहाँ के लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, लिहाजा वहाँ वायरस म्यूटेट होता है और वो म्यूटेट होकर फिर दोबारा उन ममालिक में पहुंच जाता है जहां वैक्सीन अक्सरियत को लग चुकी होती है और ये वायरस का सर्कल चलता रहेगा। तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गरीब ममालिक की मदद करनी पड़ेगी, डेट की रिस्ट्रिक्शन, इनके कर्जे जो हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ गरीब ममालिक पर इसका असर हुआ है, मईशत के ऊपर असर हुआ है, उसके लिए आदमी बरादरी को मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की कि पूरी दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ तरक्याती जो काम हैं उनको सस्टेन करने के लिए कितनी ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने एक आलमी कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज़ पेश की। और उन्होंने ये भी बताया कि अमीर और गरीब ममालिक में जो एक फ़र्क बढ़ रहा है और अमीर मुल्क अमीर तर हो रहे हैं और गरीब मुल्क गरीब तर हो रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा जो अंसर है वो करप्शन का है और लूटी हुई दौलत का है जो गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में मुंतकिल हो रही है। उन्होंने गरीब ममालिक का और तरक्की पजीर ममालिक की ये मुश्किल भी दुनिया के सामने रखी कि उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अमीर ममालिक से जो उनकी लूटी हुई दौलत उनमें उनके करप्ट हुक्मरानों ने या सियासतदानों ने अमीर ममालिक में जमा की है, जो टैक्स हेवन है, जो सेफ हेवन्स हैं, वहाँ से उस दौलत को वापस से लाया जा सके। और उन्होंने बताया कि $7 ट्रिलियन जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक के इस वक्त दुनिया के अमीर ममालिक में है। और ये भी बताया कि $1 ट्रिलियन जो हैं वो गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में हर साल इंतकाल लेज़र हो रहा है। और उन्होंने बताया कि ये वही कुछ हो रहा है। बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने ये बात की कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ इंडिया के साथ किया था कि वहाँ की सारी दौलत को उन्होंने मुंतकिल कर दिया था बरतानिया में, तो वही कुछ इस वक्त हो रहा है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के गरीब ममालिक के साथ उसी तरह का काम हो रहा है। और उन्होंने ये बताया कि गरीब ममालिक की ये जो कमाई है उनसे करप्शन की कमाई जो अमीर ममालिक में मुंतकिल हो रही है, इसका रास्ता अगर न रोका गया तो एक बहुत बड़ा अलमिया पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर गरीब मुल्क गरीब तर होते जाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि गरीब ममालिक से लोग अमीर ममालिक की तरफ माशी हिजरत करने पे मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर इसका हल दुनिया ने ना किया और अमीर ममालिक ने इस मसले का हल करने के लिए कोई कानून साजी ना की और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना किरदार अदा ना किया और अमीर ममालिक से इस दौलत को दोबारा गरीब ममालिक में मुंतकिल ना किया गया जो हराम की और करप्शन के ज़राए से
آمدن سے جو دولت کمائی گئی ہے، تو ایک ایسی صورتحال کا دنیا کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ دنیا کے ممالک کو بڑی بڑی دیواریں بنانی پڑیں گی اس طرح کی امیگریشن کو، اور جو لوگ ہجرت کر کے معاشی ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ سے اور اقوام متحدہ کے فورم سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے، ایک جامع لیگل فریم ورک بنایا جائے جس سے اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ غریب ممالک سے کرپشن کی جو رقم امیر ممالک میں منتقل ہوئی ہے وہ دوبارہ غریب ممالک کو فراہم کی جائے۔ اگلا پوائنٹ جس پر عمران خان صاحب نے گفتگو کی وہ اسلاموفوبیا کی بات تھی۔ وہ پچھلے 2 خطابات میں بھی اسلاموفوبیا کی بات کرتے رہے، ایک دفعہ پھر انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا اور بتایا کہ دنیا میں کس طریقے سے مسلمانوں کو خطرات لاحق ہیں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر سے، اور کس طرح سے رائٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ دنیا میں فروغ پذیر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس ٹیررزم سے خطرہ ہے اور دنیا کو اس کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے گلوبل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ساتھ جوڑنے کی جو عالمی مہم ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی، اس کا راستہ روکنا چاہیے اور اس کو اسی طرح کمبیٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اسی طرح نمبردار آزما ہونا چاہیے جیسے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف پوری دنیا نے ایک الائنس کیا اور اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ اسی طرح جو اسلاموفوبیا ہے اور جو اسلاموفوبیا کے نام پر جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں اور جو مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کی یا انتہا پسندی کی کاروائیاں دنیا کے مختلف ممالک میں ہو رہی ہیں، ان کا راستہ فوری طور کے اوپر روکنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہی سے بات آگے بڑھائی، انڈیا میں وہ بات لے کر گئے اور انہوں نے بتایا کہ اسلاموفوبیا کی سب سے بدترین مثال اس وقت انڈیا میں ہے جہاں بی جے پی اور RSS کی گورنمنٹ موجود ہے، اور وہاں 200 ملین جو مسلمان ہیں ان کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں شہریت کے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن میں مسلمان لوگوں کی شہریت کو منسوخ کیا جا رہا ہے، مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمان اقلیتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے امتیازی قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ان تمام مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کیا جن کا انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے حقیقی معنوں میں ایک مسلم لیڈر کا کردار ادا کیا، کیونکہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا جو ظلم ہے، جو جبر ہے، وہ ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی اور شخص اس طریقے سے ان پر بات نہیں کر رہا جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بات کی۔ تو عمران خان صاحب نے جہاں پاکستان کے عوام کا یا پاکستان کے مسلمانوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور کشمیر کے مسلمانوں کا بھی مقدمہ پیش کیا، اور میں اس کے بعد اس سے بات کروں گا، انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کا بھی مقدمہ دنیا کے سامنے، انڈیا کے مظلوم مسلمانوں کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے بہت مؤثر انداز میں پیش کیا، بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ اور بی جے پی اور مودی حکومت کی جو اسلام دشمنی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی امتیازی قوانین ہے اور جو ان کا امتیازی سلوک ہے اس کو دنیا کے سامنے بہت اچھے طریقے سے بے نقاب کیا۔ یہیں سے انہوں نے پھر بات کو جموں و کشمیر پہ لے کے گئے اور بتایا کہ کس طرح جموں و کشمیر میں 9 لاکھ کی تعداد میں جو قابض فوج ہے وہ مسلمانوں کو اور کشمیر کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے، وہاں کس طرح ہزارہ کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کس طرح جاری مقابلوں میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہاں کی ڈیموگرافی جو ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی ایک باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ پورے دنیا کو اور اقوام متحدہ کو یاد دلایا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں جو اس چیز کا مطالبہ کرتی ہیں، اس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ ان کو اپنے خطے کے بارے میں آزادانہ ایک رائے کے ذریعے، ایک پلیبسائٹ کے ذریعے اس چیز کا موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنا کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کی طرف دنیا کی توجہ اور اقوام متحدہ کی توجہ مبذول کروائی کہ وہی ایک طریقہ ہے جس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اور انہوں نے پھر کشمیر میں جو مظالم ہیں ہندو
افواج کے اور انڈین فوج کے اس کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کروائی. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کس طرح فورتھ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور جو کچھ وہاں کیا گیا. بالخصوص انہوں نے سید علی گیلانی کا خصوصی طور پہ حوالہ دیا کہ جس طریقے سے ان کی میت کی توہین کی گئی اور جس طریقے سے ان کے لواحقین سے ان کی میت کو چھینا گیا اور ان کی مرضی کے بغیر, اور سید علی گیلانی کی جو وصیت ہے اس کو کلیتاً بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو زبردستی ان کی تدفین کی گئی. انہوں نے اس سارے کے سارے عمل کو کہا کہ یہ انتہائی ظلم ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور بیسک ہیومن ڈیسنسی جو ہے اس کا بھی اس کے بھی بڑے سخت خلاف ہے. یہ الفاظ عمران خان نے بولے, اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کے اس پلیٹ فارم پہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سید علی گیلانی کی جسد خاکی کو ان کی وصیت کے مطابق شہداء کے قبرستان میں تدفین کی اجازت دی جائے, اور ان کی وصیت کے مطابق اور ان کے لواحقین کی خواہش کے مطابق ان کی باقاعدہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اجازت دی جائے کہ ان کا دوبارہ جنازہ بھی پڑھا جائے, اور اس کے علاوہ ان کی تدفین شہداء کے قبرستان میں ہو جہاں ان کی وصیت تھی. اور جموں و کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ یہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل ہو, پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ ہوں, مگر انہوں نے ایک دفعہ پھر وہ شرائط رکھی ہیں کہ اب اگر انڈیا ڈائلاگ کا سلسلہ آغاز کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر وہاں سے مظالم کا خاتمہ ہوگا. 5 اگست کی جو سٹیٹس ہے وہاں پر جانا پڑے گا, اور جو ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی جو کاوشیں ہیں ان کو نہ صرف ختم انڈیا کو کرنا پڑے گا بلکہ ان کو ریورس کرنا پڑے گا. مسلمانوں کی جو آبادی ہے کشمیر میں, جموں کشمیر میں, اس کو تحفظ فراہم کرنا پڑے گا, اور جو جموں کشمیر کے مسلمانوں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی جو کاوشیں ہو رہی ہیں ان کا راستہ روکنا پڑے گا. اور یہی ایک طریقہ ہے, انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, مگر انڈیا کو مثبت اقدام کرنے پڑیں گے, اور کشمیر کے مسئلے میں یہ جو انہوں نے مظالم کیے ہیں ان تمام مظالم کو بند کر کے 5 اگست کی سچویشن پہ دوبارہ جا کے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا کہ کشمیر کے لوگوں کو ایک کم از کم انہیں سکھ کا سانس ملے, اور پھر اس کے بعد ہم انڈیا کے ساتھ ہر طرح کی بات چیت بشمول مسئلہ کشمیر پر کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے افغانستان کے مسئلے کے اوپر بات کی, اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے افغانستان کا مسئلہ دنیا کے سامنے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو جنگ تھی 1980 سے لے کے اب تک جو 40 سال سے وہاں جو جنگ ہے, کس طریقے سے اس کے مختلف فیزز سے, کس طریقے سے رشیا کے خلاف جہاد ہوا اور امریکہ نے وہاں مجاہدین کو پاکستان کے ساتھ مل کے تیار کیا. انہوں نے بڑی جرأت سے کہا کہ اس وقت تو ان مجاہدین کو آپ ہیرو کہتے تھے, آپ انہیں وائٹ ہاؤس میں بلاتے تھے, آپ ان کو امریکن فاؤنڈنگ فادر کے برابر لا کے کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا وہی کردار ہے افغانستان میں جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر کا ہے. تو انہوں نے کہا ایک تو وہ وقت تھا کہ جب افغانستان کے یہ سارے لوگ آپ کے ہیرو تھے, اور جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور جب رشیا افغانستان سے چلا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے, آپ نے ان میں پاکستان کی مدد کرنا تو درکنار, بلکہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی, اور انہوں نے براہ راست امریکہ کا بھی نام لیا اور یورپ کا بھی نام لیا, ان کے سیاستدانوں کا بھی نام لیا کہ جو پاکستان کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ان کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ میں دنیا کے سامنے افغانستان کی سچویشن رکھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں اصل مسئلہ کیا تھا اور افغانستان میں پاکستان کا کردار کیا تھا, اور یہ بتایا کہ افغانستان سے 50 لاکھ لوگ ہجرت کر کے پہلی افغان وار کے دوران پاکستان میں آ کے مقیم ہوئے, اور پاکستان کو اس وقت کس طرح کے نقصانات اس جنگ کے بعد اٹھانے پڑے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب 2001 آیا اور پھر دوبارہ جب 9/11 کے بعد افغانستان کے اوپر آپ کو حملے کی ضرورت پڑی تو پھر آپ کو پاکستان یاد آیا, اور پھر آپ نے پاکستان کو اپنا اتحادی بنایا, اور اس کے بعد آپ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کیا, اور اس کا بھی سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس کے بعد 80,000 کے قریب یہاں لوگ شہید ہوئے, لاکھوں لوگوں کو, پاکستان کے شہریوں کو
ہجرت کرنا پڑی. پاکستان کی ٹرائبل بیلٹ جو تھی ساری کی ساری وہ پاکستان کے خلاف وہاں دہشت گردوں نے اپنے اڈے بنا لیے. 50 کے قریب دہشت گرد گروہ تھے جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا, اور انہوں نے یہ سارا کچھ صرف اس لیے کیا کہ ان کے خیال میں پاکستان نے امریکہ کی جو افغانستان طالبان کی حکومت کے خاتمے کے لیے مدد کی تھی وہ ایک غلط کام تھا, چونکہ یہ سارے کے سارے گروہ اس سے پہلے اس مقصد کے لیے ٹرین کیے گئے تھے کہ جو بھی قابض افغانستان میں ہوگا, جو بھی افغانستان کے حملہ کرے گا وہ قابض ہوگا. لہذا وہ جو مینٹیلٹی جو رشیا کے خلاف تیار ہوئی تھی وہی مینٹیلٹی ان لوگوں کی, وہی سوچ وہی فکر موجود تھی. لہذا انہوں نے جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا, اتحادی افواج کا ساتھ دیا اس جنگ میں, تو سارے کے سارے پاکستان کے خلاف ہو گئے. اور انہوں نے پھر بتایا کہ اگر پاکستان میں ایک منظم فوج نہ ہوتی اور پاکستان کی بہترین انٹیلیجنس نیٹ ورک نہ ہوتا تو جس طرح کی صورتحال افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی, یہ بڑے سیریس خطرات پاکستان کی سلامتی کو لاحق ہو گئے تھے. مگر الٹیمیٹلی ہم نے قربانیاں دیں, ہم نے شہادتیں, ہمارے لوگ شہید ہوئے, اور ہم نے پھر پاکستان میں ہماری افواج نے اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ ابھی ساری کی ساری صورتحال کے بعد آج جو صورتحال ہے پوری دنیا میں, جب افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں تو آپ اس کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتے ہیں, آپ کو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. اور انہوں نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج طالبان اقتدار میں کیوں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, تو اس کا صرف ایک سوال ہے, اس کا جواب اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو خود بخود سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ افغان جو ہیں دنیا کی بہادر ترین قوم ہیں اور دنیا کی جرئی ترین قوم ہے, اور ان افغانوں پر مشتمل جو 3 لاکھ کی فوج آپ نے تیار کی تھی, اس فوج نے بغیر اسلحہ اٹھائے اور بغیر کسی قسم کی ریزسٹنس کیے اور بغیر افغانستان میں طالبان کے سامنے کھڑے ہوئے, بغیر ایک گولی چلائے, وہ 3 لاکھ کی جو فوج تھی اس نے کیوں ہتھیار ڈال دیے. آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں, اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج افغانستان میں طالبان کی حکومت کیوں ہے. انہوں نے خود جواب نہیں دیا, یہ جواب عالمی برادری پہ چھوڑ دیا, مگر وہ یہ اشارہ کر رہے تھے اس طرف کہ افغان لوگ افغان طالبان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. اگر افغان لوگ افغان طالبان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوتے تو وہ 3 لاکھ کی فوج افغان طالبان کے سامنے کھڑی ہو جاتی. لیکن وہ افغان فوج جو تھی وہ جب تک امریکہ وہاں موجود تھا وہ قائم رہی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب امریکہ چلا گیا ہے تو اس فوج نے اپنے ہی افغان بھائیوں کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا. افغانیوں نے ایک دفعہ پھر خانہ جنگی سے انکار کر دیا اور افغانیوں نے طالبان کو ایک حقیقت کے طور کے اوپر تسلیم کر لیا. لہذا وہ 3 لاکھ کی جو فوج تھی وہ اس لیے اس نے ریزسٹنس نہیں کی, اس لیے اس نے کسی قسم کا دفاع نہیں کیا طالبان کے مقابلے میں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے افغانستان میں ایک خانہ جنگی آ جائے گی اور افغان لوگ خانہ جنگی سے تنگ آ چکے ہیں. اور بھی اس کی جتنا انالیسس کیا جائے بڑا گہرا انالیسس ہے. عمران خان نے اس کی تفصیل پر بات کرنے کے بجائے یہ سوال دنیا کے سامنے چھوڑ دیا. پھر آج انہوں نے کہا کہ اب 2 صورتیں ہیں عالمی برادری کے لیے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ افغانستان میں اسی طرح کی حکمت عملی اپنائیں جیسے انہوں نے پہلی حکمت عملی اپنائی تھی, وہ طالبان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں, طالبان کو ٹیررسٹ کہتے رہیں, طالبان کو دہشت گرد کہتے رہیں, طالبان کو انتہا پسند کہتے رہیں, اور طالبان کو اکیلا کر دیں, ان کو تسلیم نہ کریں, ان کا معاشی بائیکاٹ ہوتا رہے. انہوں نے کہا اگر اس طرح کی صورتحال آپ نے پیدا کی تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہوگا. اس وقت بھی 50% افغان جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور اگر عالمی برادری نے افغانستان کے ان عوام کی مدد کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو 1 سال کے اندر یہ جو غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد 90% ہو جائے گی. عمران خان نے عالمی برادری کو اس طرف متوجہ کیا کہ اگر آپ نے افغانستان کو اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو پھر خطرہ ہے کہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر مختلف جو جہادی گروہ ہیں یا جو ٹیررسٹ گروہ ہیں وہ اپنے ٹھکانے خدا نہ خواستہ بنا لیں گے. اور اگر افغانستان میں جہادی گروہ یا کوئی ٹیررسٹ گروہ اپنے ٹھکانے بنا لیتے ہیں یا خدا نہ خواستہ افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے اثرات پورے کے پورے خطے پر ہی پڑیں گے, اور پورے خطے پر نہیں پڑیں گے بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے. لہذا افغانستان کے
طالبان کی حکومت کو اگنور کر دینا یا اس حکومت کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کا ہاتھ نہ بڑھانا اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، یہ ایک تباہی کا راستہ ہے اور دنیا یہ تباہی کا راستہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ افغانستان کے ان طالبان کی حکومت کے ساتھ آپ انگیج ہوں، ان کو آپ انسینٹیو دیں، آپ ان کے ساتھ معاملات اپنے طے کریں۔ عمران خان نے بہت اہم بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو 4 مطالبے آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ نے رکھے تھے طالبان کے سامنے اور جن کے اوپر آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، 2 ایگریمنٹ، افغان طالبان وہ ساری کی ساری باتیں آج بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کو معافی دے دی، سب افغانیوں کو معافی دے دی، یہ بہت بڑا اقدام تھا، انہوں نے اس کو دہرایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کا ہر طرح کا تحفظ کریں گے، ہم خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ افغان طالبان اس کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ افغان طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آل انکلوسیو حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ افغانستان کے تمام جو لسانی یا علاقائی اقلیتیں ہیں ان کو ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور افغان طالبان یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین کو کسی قسم کے کسی طرح کی دہشت گردی کا ٹھکانہ بننے کی اجازت نہیں دیں گے اور افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو عمران خان نے کہا کہ وہ 4 مطالبے جن کی بنیاد پر آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ 4 مطالبوں کے اوپر آج بھی بات کر رہے ہیں اور وہ اس بات کے اوپر قائم ہیں۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ انگیج ہوا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو انسینٹیو دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی معاونت کی جائے تاکہ ان کو ان 4 باتوں سے پیچھے نہ پھرنے دیا جائے۔ اور عمران خان نے بہت اہم بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس ساری صورتحال کے نتیجے میں افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے، افغانستان میں کسی دہشت گرد گروہ کو ٹھکانہ نہیں ملتا اور افغانستان میں انسانی حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی 20 سال کی جو جدوجہد ہے اتحادی فوجوں کی اور 20 سال جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا بھی اب فائدہ ہوگا، کیونکہ انہی مقاصد کے لیے آپ افغانستان میں گئے تھے۔ آپ افغانستان میں اس لیے گئے تھے کہ افغانستان میں کسی ملک کے خلاف وہاں پر آپ کو یہ شکایت تھی کہ وہاں پر القاعدہ آپریٹ کر رہی ہے اور اس کا خطرہ ہے امریکہ کو اور مغربی دنیا کو اور جمہوری دنیا کو اور پوری دنیا کو خطرہ ہے القاعدہ کی دہشت گردی کی کارروائیوں سے، اور آپ کا یہ الزام تھا کہ 9/11 کی کارروائی القاعدہ نے کی ہے، افغانستان سے بیٹھ کے کی ہے، تو آپ دہشت گردی کے ٹھکانوں کو ختم کرنے گئے تھے۔ تو 20 سال کے بعد اگر آپ افغان طالبان کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ ان کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور دوبارہ وہاں دہشت گردی کے ٹھکانے اگر بن جاتے ہیں خدا نخواستہ اور افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، وہاں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پھر دہشت گرد گروہوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی جو 20 سال کی بھی محنت ضائع ہو جائے گی، آپ کے جو سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں مارے گئے ہیں ان کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، آپ نے جو یہاں $ٹریلین خرچ کیے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ افغان طالبان کو ایک حقیقت تسلیم کریں، ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھائیں اور جو وعدے وہ کر رہے ہیں ان کو مجبور کریں تعاون کے ذریعے، انسینٹیو دینے کے ذریعے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں۔ اور اگر افغانستان کی سرزمین پرامن ہو جاتی ہے اور افغانستان کی سرزمین پر کو کسی بیرونی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اور وہاں کسی دہشت گرد گروہ کو ٹھکانے بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو یہ آپ کے وہ سارے کے سارے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے جن مقاصد کے لیے آپ افغانستان میں گئے تھے۔ تو انہوں نے بہت اہم بات کی، بہت گہری بات کی اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ افغانستان میں امن چاہتے ہیں تو آپ کو طالبان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی آج کی تقریر بھی بڑی مؤثر تھی اور بڑی بھرپور تھی، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کا حق ادا کیا۔ انہوں نے کشمیر کی بہت اچھے طریقے سے کشمیر کا کیس پیش کیا، اسلامو فوبیا کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے غریب ممالک کی وہاں صحیح معنوں میں بڑے مؤثر انداز میں وکالت کی، انہوں نے جو منی لانڈرنگ ہے اور جو کرپشن کی کمائی پوری دنیا میں جاتی ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے ویکسین کی پوری دنیا میں مساوی تقسیم کے لیے آواز اٹھائی، اور
उन्होंने गरीब ममालिक की मदद और मावनत के हवाले से भी बहुत अहम निकात उठाए, और उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी जो एक आलमी प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था उसका भी बहुत मौसर अंदाज में कला कमा किया, दुनिया को आईना दिखाया, हकायक दुनिया के सामने पेश किए और बताया कि अफगान तालिबान की बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे बने, और आज अगर वो वहां पर हैं तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, उसका जिम्मेदार आप खुद तलाश करें इस सवाल के जवाब में कि 3 लाख की आपकी तैयार करदा अफगान आर्मी वहां बगैर किसी रेजिस्टेंस के क्यों ढेर हो गई अफगान तालिबान के सामने। तो ये बहुत अच्छी तकरीर थी। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने का भी हक अदा किया, उन्होंने इंडिया के मुसलमानों की भी नुमाइंदगी की, उन्होंने पूरी दुनिया के गरीबों की भी नुमाइंदगी की, और कश्मीर का मुकदमा भी उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ये सारी की सारी तकरीर का मौका उन्हें आज इसलिए मिला यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्हें इसलिए वहां जाकर तकरीर करने का मौका मिला 2 दफा पहले भी और आज, कि पाकिस्तान के अवाम ने उनको अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। तो इमरान खान साहब, आपकी तकरीरें बहुत अच्छी हैं और आपकी तकरीरों का कोई इनकार नहीं करता। आलमी सतह पर आप जो मुकदमा पाकिस्तान का या इस्लाम का पेश करते हैं बहुत मुअस्सर अंदाज में पेश करते हैं। आपसे पहले कोई पाकिस्तान का हुक्मरान इतने मुअस्सर अंदाज में इस्लाम या पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर पेश नहीं कर सका। लेकिन आप ये सब कुछ इसलिए कर पा रहे हैं खान साहब कि आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और जिस मुल्क के लोगों ने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी के सैलाब का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई है और चीजों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया हुआ है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और इस महंगाई के इजाफे ने पाकिस्तान की अवाम का जीना अजेरन कर दिया हुआ है। इमरान खान साहब, आपको पाकिस्तान के अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इसलिए बनाया था कि आप पाकिस्तान के अवाम के हालात को बेहतर बनाएं। आप करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं, आपको मसाइल का सामना है, आपको परेशानियों का सामना है, अदालतों में मुकदमात आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर आप पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई और इस बेरोजगारी के अदाब से अगर निजात नहीं दिलाते तो ये आपकी तकरीरें पाकिस्तान के अवाम को दोबारा आप पर इत्माद करने की तरफ राग़िब नहीं करेंगी। चूंकि किसी ने किसी गरीब से पूछा कि 2 + 2 क्या है, तो उसने कहा था 2 + 2 4 रोटियां हैं। पाकिस्तान के अवाम हलाल की रोटी को तरस रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। खान साहब, इन अवाम को गुर्बत की चक्की से निकालना और इनको हलाल का रुकमा फराहम करना आपकी उससे बड़ी जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी आपने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये खिताब करके अदा की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।